अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी नाज़रीन 28 मई 1998 जो कि पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन है, जिस दिन पाकिस्तान जो है वो एटमी क़ुव्वत बना और पाकिस्तान इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत होने का एज़ाज़ पाकिस्तान ने हासिल किया। और ये वो दिन है जिसने इस्लाम दुश्मन अनासिर और ख़ास तौर पर अपने रवायती हरीफ भारत का जो गुरूर है वो खाक में मिलाया। और हर साल पाकिस्तान में जो 28 मई का दिन है वो यौम तशक्कुर और यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान ईरान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के जो अज़्म है उसका इज़हार भी किया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट होगी। अलीमा खान ने किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि आपको बात करनी है तो सामने आकर करें। 2 साल से हमें नहीं पता चल रहा कि आप मांग क्या रहे हैं। बताएं बानी पीटीआई क्या चीज छोड़ें तो आप उन्हें रिहा कर देंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि सारी जिंदगी जेल में रह लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। और बानी पीटीआई ने आपका बिगाड़ा क्या है? ये अलीमा खान साहबा के अल्फाज थे। इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन जिया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन जिया साहब, सबसे पहले बात होगी यौम तकबीर के हवाले से, यौम तशक्कुर के हवाले से। कल जो है वो 28 मई पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। कैसे देखते हैं आप? देखिए 1998 में पाकिस्तान ने यानी कल जैसे आपने जिक्र किया, इसी दिन तारीख के अंदर वो एक नया बाब रकम किया जो कि इस्लामी दुनिया के हवाले से एक दरख्शां पहलू भी है, एक दरख्शां मिसाल भी है। और शायद यही वजह है कि इस दिन के बाद पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन के उभरा दुनिया के अंदर कि जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत और दुनिया की अगर बात की जाए तो 7वीं जो है एटमी कुव्वत बन के उभरा। और डेफिनेटली पाकिस्तान का ये एटमी कुव्वत बनना पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख भी ना भाया और ना भा रहा है। और इसके अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों की अगर फहरिस्त करेंगे तो वो छोटी नहीं है। उसमें आप अगर अमेरिका की बात भी करें, आप इसराइल की बात भी करें, आप ख़ास तौर पे इंडिया की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि ये सब पाकिस्तान के दोस्त तो नहीं हैं, दुश्मन ज़रूर हो सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं। अच्छा, अब सूरत ये है कि पाकिस्तान के जो धमाके थे ये उन धमाकों के जवाब में थे जो इससे कबल इंडिया ने उस वक्त किए थे। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की जो उस वक्त की क़यादत थी, सिविल और मिलिट्री क़यादत, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया का, कि वो एटमी धमाके ना करें। और पाकिस्तान को ऑफर्स भी बहुत सारी की गई। उनको कहा गया कि हम आपकी इकोनॉमिक जो पोजीशंस हैं उसको बेहतर कर देंगे, आपके जो कर्जों की सूरत हाल उसको बेहतर कर देंगे, और बहुत सारे लालच भी दिए गए और खौफ भी दिलाया गया। इस वक्त अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके बाद आप जो दुनिया है उसके अंदर तनहा रह जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान जो था उसने उस वक्त एटमी धमाके किए और डेफिनेटली जो टीम लीडर होता है ये क्रेडिट उसको जाता है। उस वक्त की जो टीम लीडर थे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। और सोचा उस वक्त यही जा रहा था कि शायद वो इंटरनेशनल प्रेशर के सामने झुक जाएंगे, लेकिन वो नहीं झुके और उन्होंने ये धमाके किए। और इसके बाद 30 मई को एक और धमाका किया गया जो छठा धमाका था। उस धमाके के बाद आप ये समझें कि पाकिस्तान ने इंडिया के धमाकों से एक धमाका ज्यादा करके जवाब दे दिया और बता दिया कि हम एक एटमी कुव्वत है। और पाकिस्तान की तरफ जो जवाब है वो ये है कि अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ देखा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसकी हकीकत की बात करें, पाकिस्तान की इस वक्त सालमियत की बात करें, तो इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो इब्तिदा से ही पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान की हैसियत को उसने कभी भी कबूल नहीं किया। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं इसराइल की, तो इसराइल ने भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। और ये दोनों ममालिक जो हैं बेसिकली अगर आप देखें तो इनका दुनिया के अंदर वजूद जो है वो ज़ायनिज़्म के नाम पर हुआ और ये कलमा तैयबा के नाम पर वजूद पर आया। और इन दोनों का वजूद में आना ही मेरा ख्याल है कि शायद कुदरत ने कुछ लिख रखा है, उसी के मुताबिक चीज़ें यहाँ सेटल हो रही हैं। तो अब वो चीज़ें आश्कार हो रही हैं ग्रेजुअली। बहरहाल इस एटमी कुव्वत के बनने में सिंपली अगर आप कहें कि धमाके करने के बाद ये सारा क्रेडिट आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दे दें या उस वक्त की जितनी भी टीम थी जिसमें सर फिस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान
جو ہے میں ان کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے بات کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہوا ایٹمی دھماکوں کا، اچھا اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو بھٹو صاحب کے دور کے اندر اس میں شامل ہوئے، اور اگر اس سے پہلے بھی شامل ہوئے تو تمام لوگ اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ آج جب ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ ان تمام محسنوں کو جو پاکستان کے ایٹمی جو ہے صلاحیت حاصل کرنے کے حوالے سے جنہوں نے تگدو کی، جدوجہد کی اور اپنی انرجی اس کے اندر پٹن کی، وہ سب کے سب اس کے کریڈٹ کے حقدار ہیں۔ قوم ڈیفینیٹلی وہ تمام کے تمام قوم کے محسن ہیں۔ اس میں اگر سر فہرست کروں تو ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ڈاکٹر عبدالقدیر کو باہر سے لے کر آئے اور یہ سارا ایٹمی جو پروگرام شروع کیا، اور اس میں آنے والی حکومتیں بھی خاص طور پر ضیاء الحق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نہیں روکا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ کسی نے بھی جرت نہیں کی اس کے اندر کوئی ہرڈل ڈالنے کی، اور وہ تیزی سے پھر اپنا جو سلسلہ تھا اس کا چلتا رہا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی اس کے اوپر بہت بات کی گئی، اس وقت اس سے اسلامی دنیا کا ایٹم بم کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کے اندر ایک آپ کو بین الاقوامی رد عمل بھی نظر آ رہا تھا، سفارتی کوششیں بھی تھی انڈیا کی جو پاکستان کو بدنام کریں۔ لیکن بہرحال اس ایٹمی دھماکے کے بعد یقین کریں کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا تو انڈیا نے جب دھماکے کر لیے تھے تو پاکستان شدید ڈپریشن کا پاکستانی شکار تھے، صحیح اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا بنے گا، کیونکہ انڈیا کی طرف سے تو وہ انہوں نے ایک دھمالے ڈال رہے تھے کہ جناب وہ انڈیا ایٹمی طاقت بن چکا ہے، لیکن پاکستان اگر یہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ پاکستان کے پاس صلاحیت بھی موجود تھی، لیکن اس دور کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے عراق کے ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کیونکہ بڑا وہ کروشل ٹائم تھا جس کے اندر جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے، انڈیا کی طرف سے ہمیں حملے کا بھی خطرہ تھا۔ پھر یہ بھی اطلاعات آئی کہ اسرائیلی جو پائلٹس ہیں وہ بھارت آ چکے ہیں اور پاکستان کے اس ایٹمی جو صلاحیت ہے، جو پاکستان کا ایٹمی ری ایکٹر اس پر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے جب ہم یہ اس کو سارا کور کر رہے تھے اس دور میں تو یہ اطلاعات بھی آئیں کہ پھر جو انڈین ہائی کمشنر تھا پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو بھی بلایا اور بلا کے بڑا سخت وارننگ دی اور بتایا کہ ہم ایٹمی صلاحیت ہے، اگر ایسا انڈیا نے کوئی کوشش بھی کی، اس طرح سوچا بھی، تو اس کا بڑا بفٹنگ رسپانس آئے گا، ایسا رسپانس آئے گا کہ انڈینز جو ہیں ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ جو دھمکی تھی یا یہ جو ایک وارننگ تھی یہ کام آئی، تو نہ انڈیا کو جرت ہوئی اور نہ ہی اسرائیل کو جرت ہوئی کو اس طرح کی جو ماضی میں انہوں نے عراق کے اندر کارروائی اسرائیل نے کی تھی، اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ پاکستان میں کرتے۔ تو بہرحال ایٹمی دھماکے ہوئے، قوم نے سکھ کا سانس لیا، یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے علاوہ بھی ایسے سائنٹسٹ ہیں کیا جنہیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے؟ ڈاکٹر سمر مبارک سمیت جتنے بھی میں نے ذکر کیا کہ سمپلی ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک شخصیت تھے، وہ کپتان تھے نا اس سارے پروجیکٹ کے، ان کے ساتھ بہت سارے ہزاروں لوگ اور بھی کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے پوشیدہ تھے جن کے نام بھی آج آپ کو نہیں پتا۔ تو یہ چونکہ ایک بہت سیکرٹ آپ کا پروجیکٹ ہے اور آج بھی کسی قوم کے لیے بڑی سیکرٹ چیز ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایک آدھی فگر، دو فگرز تو سامنے آتی ہیں، تو ساری فگرز تو سامنے نہیں آتی۔ بہرحال اس کی جو لیڈرشپ تھی میں سمجھتا ہوں کہ سب مبارکباد کی مستحق ہے، وہ تمام پاکستان کے محسن تھے اس قوم کے، اور جتنا بھی ان کو یاد کیا جائے ان کی ان میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے قوم کے لیے کیا اس کا تو میرا خیال ہے صلی اللہ پاک کی ذات ہی انہیں دے سکتی ہے۔ آج اگر انڈیا اب رکا ہوا ہے اٹیک کرنے کے بعد، آپ سمجھے کہ فل فلیج وار یا آل آؤٹ وار سے کیوں ڈر رہے ہیں سب، کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی صلاحیت ہے اور انڈیا بھی ایک ایٹمی صلاحیت ہے، تو اگر ایٹمی صلاحیت کے ساتھ اگر آپ جنگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سمجھے نا آل آؤٹ جو ہے وار، وہ پھر ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن کی صورت میں سامنے آئے گی۔ تو اس لیے جنگ سے بھی روکا گیا دونوں ملکوں نے، دوسروں نے بھی روکا اور خود بھی اسی وجہ سے رکے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹرس ہے، لیکن اس کا جو ایک ڈارک پہلو ہے اس ساری چیز کا، وہ ہے کہ اس قوم کے محسن کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس کی وجہ سے جب وہ دنیا سے گئے تو اس کا وہ ذکر برملا کرتے گئے، اپنے افسوس کا اظہار کرتے رہے، اور جب مجھے یاد ہے کہ ایک اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دوبارہ آپ کو موقع ملا تو کیا آپ یہی کریں گے، انہوں نے کہا جی مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں اس قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کو جس طرح ڈی فیم کیا گیا، اس وقت کی مشرف گورنمنٹ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک تاریخ پہلو ہے۔ دیکھیں آج ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایرانین کو یہ صلاحیت دینے کی جو ہے کوشش کی تھی یا اس کی آفر کروائی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان کی جو وصال سے یا ان کی وفات سے پہلے کچھ عرصہ قبل میری ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات ہوئی تھی، تو بڑے غم زدہ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے نظر میں یہ ساری قوم بار بار آپ کے پاؤں دھوئے اور اس پانی کو پی لے، دھو دھو کے پانی پیے،
تب بھی وہ آپ کا احسان نہیں اتار سکتی. تو انہوں نے کہا یار آپ ایسے سوچتے ہیں, بہرحال میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کا میں حقدار نہیں تھا, اور مجھ پہ جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے, تو میں آج بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا. انہوں نے کہا میں ایک ایسا شخص ہوں, میں کسی بھی ملک کو کسی کاغذ پر چند لائنیں لگا کر یہ بتا دوں کہ یہ تمہارا ایٹمی پلانٹ کا نقشہ ہے, تو کیا مجھے دولت کی کمی ہے؟ وہ ملک مجھے کتنا پیسہ دے دے گا؟ تو میں نے تو اپنی قوم کی خدمت کی ہے. تو بہرحال وہ غمزدہ اس دنیا سے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہیروز کے ساتھ یہ بھی ایک ٹریجڈی رہی ہے. بہت سارے, اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے لیں, جنہوں نے آپ کو 70-80 ہزار فوجی جو تھے ان کو واپس لے کر آئے جو انڈیا کی قید سے, اور پاکستان کے ایٹمی پلانٹ جو ہے یا ایٹمی آپ کی جو طاقت بننے کا جو سلسلہ تھا اس کے وہ سمجھے کہ پائنیئر تھے. انہوں نے ان کے انڈر یہ سب کچھ شروع ہوا تھا. لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ جو سلوک بعد میں کیا گیا انہیں سے, یعنی اپنے ہیروز کو پھر ہم پھانسیاں بھی دے دیتے ہیں نا, تو جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ بھی اس ہماری تاریخ کا ایک ڈارک پہلو ہے. اور سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ بھی دے چکی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ بالکل غلط ہوئی. تو اب اگر اس وقت پھانسی ہوئی تھی, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ جو زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئیں ہمیں وہ بھی یاد کرنا چاہیے. اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے لیے آج یہ میسج ہے کہ اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے. اپنی قوم کے جو ہیروز ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, ان کی تصویریں صرف دیواروں پہ نہیں لگاتے, ان کی تصاویر دلوں میں بھی لگاتے ہیں. وہی قومیں جو ہیں سرخرو ہوتی ہیں. بہرحال یوم تکبیر جو ہے یہ ہمارے فخر کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اچھا صاحب, اس میں آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اس پہ بھی بڑے اختلافات ہیں. لیکن خیر, ایٹمی قوت بننے سے یا اس کی شروعات سے لے کے ایٹمی قوت بن جانے تک بہت سے اجلاس بھی ہوں گے, اس کی میٹنگز بھی ہوئی ہوں گی. اس میں بھی اختلافات ہیں کہ کسی ایک اجلاس میں یا کسی ایک میٹنگز میں بھی نواز شریف صاحب کی کہیں پہ بھی کوئی شرکت یا کوئی شمولیت کہیں بھی نظر نہیں آتی. اس کو کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ کو سارے پروسیجر کی سمجھ نہیں ہے, میں اس لیے اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے. تو جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو آپ کا یہ سیکرٹ ترین ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں عام یا سیول لوگوں کی اس میں ہوتی نہیں ہے شرکت. ٹھیک ہے, یہ بہت سیکرٹلی کیا جا رہا تھا اور اس کا کسی کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی جا رہی تھی, کیونکہ کسی لمحے کے اوپر بھی اگر اس کی بھنک پڑ جاتی تو آپ کے اس ایٹمی صلاحیت پر اٹیکس ہو سکتے تھے اور آپ پر بہت ساری اور پابندیاں بھی لگ سکتی تھی. تو اسے آخری لمحے تک یعنی دھماکوں تک اسے سیکرٹ رکھا گیا. اس میں فیصلہ سازی کا مرحلہ ہوتا ہے. فیصلہ سازی کا مرحلہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو شروع کرنا ہے. وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو لائے اور اس کے بعد انہوں نے اس کا سارا سلسلہ شروع کیا. اب شروع کی میٹنگز میں تو بیٹھے ہوں گے بھٹو صاحب, سارا جو کہ ابتدا تھی اس میں, تو پھر گورنمنٹ اس کے لیے بجٹ دیتی ہے, پھر اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرتی ہے. تو یہ ایک لمبا پروسیجر تھا. اس لمبے پروسیجر میں جہاں جو خاص بات آتی ہے وہ اصابی وہ جنگ تھی جو اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے لڑی ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا پریشر ان کے اوپر تھا. اور وہ فیصلہ کرتے اگر اس وقت کہ جناب ٹھیک ہے ہم اپنی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں, اور امریکہ نے ہمیں جو آفر کیا کہ اتنے $1,00,000 وہ ان کو دے دے گا یا اتنے $1,000 ہمیں دے دے گا, تو وہ ڈالر لے لیتے ہیں. تو ابھی اس صلاحیت سے ہم صحیح. ایسا صاحب, ہم ہر سال یوم تکبیر مناتے ہیں. اس سال جو یوم تکبیر منانے کی خوشی ہے وہ دیدنی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کے شکست دی. جی بالکل. اب تو اس دفعہ تو آپ سمجھے کہ پاکستانی قوم کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہے, جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا, بلکہ اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں. اب یوم تکبیر جو ہے اس کو ہم منا رہے ہیں, تو اس کو تو ہمیں بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرحد کے دوسری طرف میسج جائے پوری طرح, کہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھیں جب ان کے ڈرونز آ رہے تھے یہاں پر, تو میں نے پاکستانی قوم کو دیکھا جب یہاں سے بھی میزائل چلائے جا رہے تھے تو وہ مزے سے انجوائے کر رہے تھے اس کو, یعنی کوئی خوف کا عالم ہم نے اپنی قوم پر نہیں دیکھا. اس کی نسبت اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو جب ڈرونز گئے تھے تو ان کے جو چہرے تھے, ان کے وہ جو میڈیا ہے, گودی میڈیا, اس پر ہم دیکھ رہے تھے ان کے لوگوں کے, عوام کے چہروں پہ جو خوف تھا. لیکن پاکستان کے اندر آپ نے اس کے برعکس اب دیکھیں کہ وہ اگر کسی جہاز کی کوئی فائٹ تھی یا ڈرون گرایا جا رہا تھا تو عام پبلک بھی کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی اس کو. ٹھیک ہے, جو یہاں ان کے میزائل گرے تھے اس کو بھی دیکھ رہے تھے. تو پاکستانی قوم میں خوف نہیں ہے. اچھا صاحب, پاکستانی قوم میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا, وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی. ایک بڑی وجہ تو یہی ہے نا کہ کریڈٹ گوز ٹو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, اور انہی کی مرہون محنت تھا کہ ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے رہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہم ایٹمی قوت ہیں, حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو یا اس وقت کی گورنمنٹ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے کہ جو مشرف دور میں ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا, اب وہ دنیا میں تو نہیں رہے, لیکن بہرحال
آج یوم تقدیر پر ان کو نہ بھولا جائے. تمام آفیشل جو آپ کی میٹنگز ہیں اس کے اندر ان کا ذکر کیا جائے اور اچھے الفاظ میں ذکر کیا جائے ان کا. ٹھیک ہے. رہ گیا مشرف صاحب کی دور میں ان پہ الزامات لگے, تو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اس سے زیادہ سنگین الزامات اس دور میں لگے تھے. تو اگر وہ پرائم منسٹر بن کر, جو ان کی پارٹی پرائم منسٹر ان کو مل گیا پرائم منسٹرشپ اور اس کے بعد وہ اقتدار میں ہے, تو ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ جو کیا گیا غلط سلوک ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریمیڈی اس کی ہونی چاہیے, اور ان کی فیملی جو ہے ان کو بلانا چاہیے ان تقاریب کے اندر, اور میرا خیال ہے معافی مانگنی چاہیے پوری آپ کی قیادت کو اس سلوک کے حوالے سے جو ڈاکٹر عبدالقدیر کے صاحب کے ساتھ کیا گیا. صحیح, آگے بڑھیں گے. ایسا سب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں انہوں نے پاک ایران اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں انہیں نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ ڈیفینیٹلی یہ جو میٹنگ ہوئی وہاں پر خامنائی صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے مختلف اینگلز ہیں, اور اس سینیاریو کے اندر جب آپ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں, آپ سیکیورٹی کی صورتحال, ڈفرینٹ چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کے اندر دونوں لیڈرز نے جو بات کی ہیں وہ میرا خیال ہے اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آئے گا, اور بڑا ان دا لانگ رن آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں اس کی بیس پر اب تبدیل بھی ہوں گی ریجن کے اندر. ایک تو پاکستان کی طرف سے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ڈاکٹر قدیر صاحب کی بات کی جا رہی ہے, تو ان کو جو بھی سزا دی گئی اس وقت مشرف گورنمنٹ کے اندر, ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ایٹمی صلاحیت ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایران کو. لیکن آج وہی بات, اسی طرح ملتی جلتی بات جو تھی آج شہباز شریف صاحب نے کہی. انہوں نے جا کر وہاں یہ کہا کہ پاکستان ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتا ہے. یعنی پاکستان پہلے اس طرح یہ باتیں نہیں کر رہا تھا, اور پاکستان کی طرف سے ایٹمی پروگرام کی حمایت یہ بہت بڑی بات ہے. خود پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جو کہ ریلیٹڈ ٹو امریکہ ایک بڑا یو ٹرن مجھے نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایران کے اوپر بہت بڑا پریشر جو تھا وہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے تھے ایران کو کہ اسے ایٹمی صلاحیت جو ہے ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے, اور ان کو اس کو وڈرا کرنا چاہیے ایٹمی صلاحیت کو. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پھر جو ہے ایرانین گورنمنٹ اور ٹرمپ گورنمنٹ کے باقاعدہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے. اور پھر پچھلے دنوں یہ نیوز بھی آئی کہ جناب وہ امریکنز میڈیا کی طرف سے یا آپ کو یورپین میڈیا کی طرف سے یہ بات کی جاتی رہی کہ جناب ایران جو ہے وہ مان گیا اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو رول بیک کرے گا, اور اس کے نتیجے میں امریکہ اس کی جو مالی مدد یا اکنامک مدد کرے گا. اور وہ اس میں انشور کرنا چاہتا تھا کہ جو اسرائیل کے حوالے سے ایران کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے, اور اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا تھا. آج پاکستان نے جب یہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کی حمایت کی ہے ایٹم بم کے حوالے سے, یعنی ہم حمایت کرتے ہیں اگر ایران جو ہے ایٹم بم بناتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر, تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کے حوالے سے. اچھا, اس کی وجہ سے ایک تو آپ نے امریکہ کی ان تمام ایفرٹس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے. یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے حوالے سے بھی پالیسی میں ایک ڈفرنٹ قسم کی تبدیلی آ گئی ہے. اچھا, یعنی جس ایشو کے اوپر امریکہ نے اور ٹرمپ نے بڑی دھمکیاں دے کر ایران کو انگیج کیا اپنی ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے, پاکستان اسی ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے کہہ رہا ہے ایران کی کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں. اور ایرانین جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے, خامنائی صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان ایک اہم ملک ہے. ایک تو پاکستان کے وجود کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے, اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر پاکستان کا جو سٹینس ہے وہ بڑا بہترین ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, یعنی دو چیزیں اس میں ہوئی, ایک امریکہ ٹارگٹ ہو رہا ہے, دوسرا ایران اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہیں اس کے اندر آپ اسرائیل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کے حوالے سے ہم پاکستان کی پالیسی کو کی حمایت کرتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے, پاک انڈیا وار کے اندر اسرائیل ایسا سب جب پاک بھارت کشیدگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ چائنا جو ہے وہ کھل کے پاکستان کی حمایت میں سامنے آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ عرب ممالک بھی پاکستان کی حمایت میں تھے, ایون کہ بنگلہ دیش کا بھی ایک بڑا مضبوط سٹانس تھا. ہم نے ایران کا کریڈٹ یا ایران کا سٹانس ہم نے اس طرح نہیں دیکھا, اس نے تو خود کو سالس کے طور پہ پیش کیا. جی, ایران نے ایک اچھا رول پلے کیا. ایران نے اس کے اوپر جو ہے انڈیا کا بہت سیکھ پایا, ان کا میڈیا بہت سیکھ پایا. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر کی, اور اگر ماضی میں دیکھیں تو بہت ساری جو سٹیٹمنٹس ایران کی طرف آتی تھی یا ان کا جھکاؤ تھا وہ انڈیا کی طرف زیادہ تھا, پاکستان کی طرف نہیں تھا ویسے. اور اس سارے وار کے اندر ہمیں بھی ایک خدشہ تھا کہ کہیں ایران کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے
افغانستان نے تو کنٹرول کیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایران نے اس حد تک رہا اپنا رول پلے کیا کہ جی ہم ثالثی کرتے ہیں, ریکانسیلیشن کے لیے تو آیا لیکن اس نے جو انڈیا کی سپورٹ نہیں کی. اب انڈیا کے اندر اس حوالے پہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے, بڑی تنقید کی جا رہی ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر, اپوزیشن بھی کر رہی ہے اور ان کی عوام بھی کر رہی ہے کہ جناب آپ نے یہ اربوں روپے جو آپ نے جپیاں اور پپیاں والا لفظ آپ استعمال کیا گیا کہ آپ اربوں کے ساتھ جا کے آپ بغل گیر بھی ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بہت ساری انویسٹمنٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن جب جنگ ہوئی تو انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور انڈیا کا ساتھ تو نہیں دیا. تو انڈیا ایک عالم تنہائی میں چلا گیا. ایک تو اس کو مڈل ایسٹ سے کوئی سپورٹ نہیں ملی, دوسرا اس کو ارد گرد سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی, اس کے ارد گرد بھی سارے مخالفین اس کے آگے ہیں. اب ایران تنہائی کا شکار, انڈیا ایک تو تنہائی کا شکار ہو گیا, دوسرا انہیں ایرانین لیڈرشپ کے اس رویے کو بہت مذمت کی ہے, بہت زیادہ مذمت کیا. اس وقت حرف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان اس موقع پر اسی ایرانین گورنمنٹ کے پاس چلا گیا اور ان کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس کی حمایت کر دی ہے, جو سب سے بڑا وجہ ٹسل بنی ہوئی ہے ایٹمی پروگرام ایران کا جو ہے وہ اسرائیل کو ایک آنکھ بھا نہیں رہا, اور اسرائیلی کے پش کرنے کے اوپر امریکہ نے اور ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیا کہ ان کو پچھلے دنوں دھمکیاں دی اور کہا کہ مذاکرات کریں اور اس کو رول بیک کریں. اچھا, اب جہاں پر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, پاکستان نے جب جا کر وہاں یہ کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل کے جو ہمارے یہاں پر ڈرونز آئے تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اسرائیل جو ہے ہمارا وہ کھلا دشمن ہے. اور ہمیں ایک پالیسی جو ہے ہمارے یہاں پر بھی ایک بات سوچ میں آئی, کیونکہ پہلے تو یہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ بہت زور دیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, لیکن یہاں پر اب ایک دم سوچ میں تبدیلی آئی کہ یہ جو ملک ہے یہ پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے, تو اب ہماری جو ڈیفنس کی پالیسی ہوگی, ہماری جو سیکورٹی کی پالیسی ہوگی, اس کے اندر بھی ہمیں اسے ٹارگٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جی وہ دشمن کا دوست کا جو دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. تو یہاں تو ایران ہمارا کوئی دشمن تو نہیں ہے, لیکن ہماری اگر دوستی مضبوط ہو سکتی ہے تو ایران کے ایٹمی پلانٹ کے حوالے سے جو اس کے دشمن ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل سر فہرست ہیں. اسی طرح پاکستان پر اس وقت جو اٹیک ہوا اس کے اندر بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ہے, اور اسرائیل کی پروٹیکشن امریکہ کر رہا ہے. تو ایران کے پاس پاکستان کا جانا اور اس بانڈ کو مضبوط کرنا. اچھا صاحب, وزیر اعظم پاکستان کا اس وقت ایران میں جانا جس وقت جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی بڑی پیک پہ ہے, اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, مطلب وقت کی میں نوعیت تو کو آپ کو کیسے بتا رہا ہوں نا, انتہائی امپورٹنٹ ہے نا. ایک تو انڈیا جو وہاں پر ایران کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے, ایسے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے ایران کے جو سب سے اہم ایشوز ہیں اس میں ایٹمی طاقت بننے والی بات میں نے کی کہ انہوں نے کہا جی اگر وہ ایٹمی ان کا جو بھی پروگرام ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے بھی خلاف ہیں اور ہم امریکہ کے بھی اس حوالے سے خلاف ہیں جو ایران کے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں, یا اسرائیل کہتا ہے کہ میں وہاں پر اٹیک کر کے ایران کے جو ایٹمی صلاحیت اسے ختم کر دوں گا. تو اس دھمکیوں میں پاکستان ایران کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاک ایران تعلقات کے ساتھ, اور اس تعلقات کے اندر اب یہ ہو گیا ہے کہ جو انڈیا کی کوشش تھی کہ جب وہ اس کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہو تو ایران بھی ادھر سے چڑھ دوڑے پاکستان کے اوپر. میرا خیال ہے اس میں پاکستان نے سفارتی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل اس وقت کی ہے. اب ڈیفینیٹلی اس کے اندر دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ پائپ لائن جو آئل کی آنی تھی وہ رکی ہوئی تھی, سٹیگننٹ تھی کافی عرصے سے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں امریکن پریشر تھا. تو آج دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے بڑا کھل کے بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان جو ہے نا اب ایرانین جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, پاکستان اس کو لے سکتا ہے. لیکن پاکستان اب آہستہ آہستہ اپنے ڈیفنس اور اپنی جو اس کی سالمیت ہے, اس نے جو ریسنٹ اس پہ اٹیکس ہوئی ہیں اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر ایک زبردست قسم کا ٹویسٹ آیا ہے. وہ ٹویسٹ یہ آیا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کھل کے اس کے سمجھے پشت پر جا کے کھڑا ہو گیا جب اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایرانین اٹامک پروگرام کا ہم ساتھ دیں گے, ہم اس کے ساتھ ہیں, حمایت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کس کی مخالفت کرتے ہیں, آپ اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان اب اس ریجن کے اندر چائنا کو ساتھ لیتے ہوئے ایران کو اس نے ساتھ لیا ہے, وہاں سے ترکی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. جو افغانستان ہے اس کو آپ نے سائلنٹ کیا ہے, اور اس پورے ریجن کے اندر جو انفلوئنس ہے امریکنز اور اسرائیلی جو تھریٹس ہیں اس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے, اور آپ نے وہاں پر پہلے آپ شاید اکیلے کھڑے ہوتے, آج آپ ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوگا, اس کے علاوہ آپ چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, رشیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو پاکستان نے اس میں گین کیا ہے سفارتی سطح کے اوپر. پاکستان نے سفارتی محاذ پہ اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. آپ کو پتہ ہے چند مہینوں کے بعد بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب باہر آ گئے ہیں
اور پھر یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو مجبور ہو گئی ہے, اگر نہیں چھوڑیں گے تو حالات ہی ملک کے ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور پھر یہاں تک آ گیا کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف جا کے جیل میں ملا ہے ان کو جا کے نا, یہ باتیں بھی آ گئی, جیل میں جا کے انہوں نے کہا جی مسئلہ حل کر لیتے ہیں. یہ نہیں, ایسی ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ خدا کی پناہ. اور جھوٹ کا نا ایک ایسا بازار انہوں نے, اور جھوٹی خبروں کا ایک ایسا فیک نیوز کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے جس کا سارا نقصان بانی پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے. اچھا, ان کے تو میں نے کہا نا, ان کے تو ڈالر بڑھ رہے ہیں. یہی شیر افضل مروت صاحب نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کو اصل نقصان ان کے لیڈر کو, ان کے جو سوشل میڈیا ٹیم نے جو ہے پہنچایا. اب یہ سمجھ آ گئی کہ سڑکوں پر یہ نہیں نکلتے. اچھا, لیکن یہ کر کے اب کیا ہوگا کہ کہیں اگر بات چیت کا موقع آتا بھی ہے, یا کسی طرف سے ماضی میں ابھی تھوڑا عرصہ قبل ایک تھوڑی سی برف پگھلی تھی ہلکی سی, جب امریکن جو ساتھ دوست تھے بانی پی ٹی آئی کے, وہ آئے اور یہاں انہوں نے ملاقاتیں کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی. تو وہاں جب وہ معاملات عمران خان صاحب تک پہنچے, میری اطلاعات ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے گرین سگنل آپ کریں. لیکن جیسے وہ شروع ہوئی تو یہ جتنے بھی تھے یہ پھر اسی طرح انہوں نے کام شروع کر دیا. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ سارے مذاکرات اگر ہونے بھی تھے تو وہ ختم ہو گیا, سب کچھ رول بیک, اور وہ شرمندہ جو دوست بیچ میں پڑے تھے وہ بھی شرمندہ واپس چلے گئے. اچھا, اب ان کا تو سودا بک رہا ہے, ان کی تو دکانداری چل رہی ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی کے لیے عرصہ حیات بھی تنگ ہو چکا ہے, اور ان کے اگر کبھی موقع بن بھی جائے تو یہ نہیں ان کو نکلنے دیتے. کیونکہ جب آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو پھر اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ میں نے کسی سے بات کرنی ہے, کسی معاملے کو حل کرنا ہے, اور میرے بندے میرے پیچھے کھڑے ہو کے اس کو گالیاں نکال رہے ہوں گے, اور میں آگے بیٹھا ہوں اور کہوں گا میں تو نہیں کچھ کہہ رہا, اچھا وہ گالیاں نکال رہے ہیں دائیں بائیں سے, تو کیا صلح ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بیانات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ اب ایسی تیسی پھیر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو انہیں کوئی خوف نہیں. اس کا نقصان بانی پی ٹی آئی کو آج تک پہنچا. ایسا صاحب, اس نقصان کا بانی پی ٹی آئی کو علم ہے کہ جو ہے وہ یہ یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا ایکسپرٹس جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھ کے ان کی ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں؟ اب جو لاسٹ جو بات ہوئی, جو میں نے آپ کو بتایا امریکن سے جو ان کے آئے, اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے, وہ آ کے ملے بھی, ان کو بھی جیل میں ملے تھے. تو انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کریں تو ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں. لیکن جیسے ہی وہ شروع ہوئے, بات چیت آگے بڑھی, تو پیچھے خان صاحب نے بھی 2-3 اس طرح کے بیانات ٹھوک دیے. تو اب یہ سمجھ آتی ہے کہ سمپلی یہ نہیں کر رہے, پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کی, جو بانی پی ٹی آئی کا, ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے. وہ 2-3 ایسے بیانات داغتے ہیں تو کہ اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یا تو وہ دانستہ کرتے ہیں, یا ان کو پھر اس کے اوپر قابو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں اور اس کے سچویشن خراب ہو جاتی ہے. اور آج یہ ڈیسپریشن کی انتہا ہے کہ جس میں علیمہ صاحبہ کہنے چلے آپ ہمیں بتائیں تو صحیح, بیٹھے تو صحیح ہمارے ساتھ. یہ ہے کہ نا امیدی کی جب آپ انتہاؤں پر جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹیں دیتے ہیں کہ انہیں نظر آ گیا کہ وہ تو باہر نہیں آ سکتے. اب مقدمات ہیں اور ان کے وکلا کی ساری ٹیم بھی ناکام ہو چکی ہے ان کو لانے میں, کیونکہ ایویڈنسز ان کے پاس ایسی نہیں ہیں, یا جو بھی کیسز ہیں ان کے پاس کم, کچھ میں تو ان کی بیلیں ہوتی نا, کتنوں میں ہوئی ہیں ان کی. تو اب کیسز تو بہت زیادہ ہے, تو اب کیا وہ باہر آ سکتے ہیں؟ ایک تو ان کی وہ ٹیم ناکام ہو گئی, دوسری ان کے باہر جتنی بھی ٹیم کھڑی تھی جنہوں نے خان صاحب کو بار بار جیلوں میں جا کے کہا کہ سارا پاکستان باہر نکل آئے گا آپ کے لیے, وہ کچھ بھی نہیں نکال سکے. تو کسی لیڈر کے لیے باہر آنے کے لیے میں نے آپ سے کہا, یا تو وہ اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ یا اس کے وقت کا جو طاقتور اشرافیہ ہوتی ہے وہ مان جائے, یا عدالتیں مان جائیں. تیسری بات ہوتی ہے اگر دونوں یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر آپ کی یہاں تو پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہو, یا آپ کے پاس پبلک آپ کے لیے اتنا تیار ہو کہ ساری سڑکوں پر آج پاکستان میں آپ چھوڑے 10-20 ہزار لوگ, یعنی 10-20 لاکھ لوگ, آپ 1 لاکھ لوگ بھی ایک وقت میں سڑک پہ لے آئے نا تو ادھر طوفان آ جائے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا نا, 5-6 ہزار آپ لوگ لے آئیں گے, 8 ہزار لوگ لے آئیں گے, اب وہ پھر اس پر آپ کہتے ہیں جی نہیں پابندیاں ہٹیں گی, جی پولیس نہ ہو, جی بالکل خالی سڑکیں کم آ جائیں گے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. بنگلہ دیش کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ جب انہوں نے سوچا کہ ہم نے انقلاب لانا تو وہ لے آئے, انہوں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی, وہ لے آئے, نہ پولیس کو دیکھا, اور حالانکہ ان کا سارا میچ ہی ان کی اپنی پولیس سے پڑا. تو اس کے اندر آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا کچھ ہوا. تو پاکستان میں پی ٹی آئی والے سے پوچھا جی گرمی بہت ہے, جی مجھے دفتر سے چھٹی نہیں ملی, اور جی سامنے پولیس والا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ یہ جو پی ٹی آئی اعلان کر رہی ہے ایک ملک گیر احتجاج کی ایک بار پھر سے, تو اس میں دوبارہ پی ٹی آئی کو اسی طرح سامنا کرنا پڑے گا کہ جیسے پہلے اگر اعلان کیا گیا تھا لیکن لوگوں کی اکثریت باہر نہیں آئی تھی, بلکہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ویدر, موسم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لمبی آپ کی جو ہوتی ہے نا, لمبی موومنٹ جو ہوتی ہیں, اچھا, اور ملکی لیول کی ہوتی ہیں. اب شدید ترین گرمی کے اندر اگر آپ کال کریں گے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے؟ مطلب ایک ایسی صورتحال ہے جہاں اس گرمی کے اندر آپ اگر گھنٹہ بیٹھیں تو آپ کولیپس کر جائیں, ڈی ہائیڈریشن اتنی ہو جائے
تو پھر ایسے میں پی ٹی آئی کا جتنا بھی کارکن ہے بیسکلی آپ گراس روٹ لیول پہ گئے نا، غریب طبقہ وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا وہ کلاس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ویسے زیادہ تر کلاس وہی ہے جو آپ کے پوش ایریاز کے لوگ ہیں، وہ اے سی میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں رہتے ہیں، کیونکہ یہی زیادہ کلاس آئی تھی نا آپ کی. ہاں تو وہ تو اتنی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو ملک گیر آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، پہلے تو ٹائمنگ ہی نہیں ہے اس کی صحیح. اچھا تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو پہلے یہ ہے کہ اس کو لے کے کون باہر نکلے گا. خود ان کی لیڈرشپ خود چھپتی پھر رہی ہے. پیچھے جب کال آئی تھی پورے لاہور کے اندر سے، کہاں گئی ان کی لیڈرشپ؟ لاہور کی تو کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. وہ صرف فیس بک پہ ان کے میسیجز چل رہے ہوتے تھے، گراؤنڈ پہ تھا ہی کوئی نہیں. تو اسی طرح صرف اور صرف اگر کہیں سے کوئی ان کی موومنٹ ہوئی، وہ خیبر پختونخوا سے ہوئی تھی. وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں ان کی گورنمنٹ ہے. لیکن وہ موومنٹ کا بھی کیا بنا؟ وہاں پہ جو لیڈر ہے، میرا خیال ہے اب کوئی اوپن سیکرٹ نہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی ایک جو تحریک چلائی تھی وہ اس وقت بڑی کامیاب تحریک نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بھی کہیں تتر بتر ہوگی، اس دیکھیں کی وجوہات کیا ان کی تھی؟ جو تحریک جو تھی وہ الیکشن کے دوران ہوئی اصل میں. ہاں تو اس کا رزلٹ تو آیا نا. پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ جی ہمیں بہت زیادہ سیٹیں ملی، اچھا اور 47 اور 45 کی بات کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں جی بہت زیادہ ملی اور 47 45 والی بات ٹھیک ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے جو موومنٹ چلانے میں اس وقت جو مین فور فرنٹ پہ میں بندہ نظر آیا وہ کون تھا؟ وہ شیر افضل مروت ہے. اس کا رزلٹ آپ نے الیکشن میں ووٹ کی صورت میں لے لیا. ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے کچھ تو انہوں نے موومنٹ چلائی نا. حالات تو اس وقت بھی ایسے ہی تھے، یہ پابند سلاسل تھے اور موومنٹ چل رہی تھی. اچھا تو اس کے بعد یہ موومنٹ کیوں نہیں چل پا رہی؟ لیڈرشپ کے ذرا ساری. تو یا لیڈرشپ ہے تو عوام ان کی کال پر احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے ووٹ ڈال دیں ان کو، لیکن جو احتجاجی تحریک ہوتی ہے جس کے لیے سڑک پر کھڑا ہو، آپ نے آنسو گیس برداشت کرنی ہے، آپ نے پولیس کے لاٹھی چارج برداشت کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر اگر وائلنٹ ہوتا ہے تو گولی بھی چل جاتی ہے. تو وہ تو آپ کا جو آپ کے لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے نا آگے نکل کے. تو وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت کہیں پہ بھی. اچھا ایسے اس وقت اگر شیر افضل مروت صاحب نے ایک اچھی تحریک چلائی یا جس کا نتیجہ جو ہے وہ پی ٹی اے کو رزلٹ کی صورت میں ملا، اور اب وہی وہ شخص ہے جو پی ٹی اے سے بڑے نالا نظر آتے ہیں، اور کل انہوں نے اس کے اوپر اچھی خاصی بات بھی کی، تو یہ اندرونی اختلافات نے پی ٹی اے کو اس نہج تک پہنچا دیا، یا اگر کوئی ایسا شخص جس کی کارکردگی مچ بیٹر ہوتی ہے باقی لیڈروں کی نسبت، پھر وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہے ہوتے؟ وجوہات کیا ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا، جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں، ان میں آپس میں بھی بڑی مخاصمت ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ان کے اندر ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہے، یہ نواز لیگ میں بھی رہی ہے. ہر پارٹی کے اندر یہ مخاصمت چلتی رہتی ہے مختلف لوگوں کے درمیان، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پھر بھی اکٹھا رکھتی ہے اور یہ پارٹی کے اندر رہتی ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرٹی لینن جو ہے، جو آپ آگے آپ اوپن میں آپ اپنا دھو رہے ہیں، تو گندے کپڑے جب آپ دھوئیں گے تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک سینٹرل لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی کہ کون سی ایسی سینٹرل، نام ہے عہدے ہیں لیکن سینٹرل لیڈرشپ ایسی ایک بھی شخص نہیں ہے جس کے پیچھے ساری پی ٹی آئی کھڑی ہو سکے. اب وہ تو یا تو خان صاحب ہیں وہ اندر ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کی کوئی شخصیت باہر ہے تو میں نے وہی کہا یا ان کی وائف ہے یا علیمہ خان صاحبہ ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ کی بھی جو صورتحال ہے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف ہیں ہاں ایسے اور ہی ان کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اگر شیر افضل مروت صاحب دیکھ لیں، ان کے خلاف بھی اسی طرح ایک مخالفت ہے. گوہر صاحب دیکھ لیں، ان کے ساتھ بھی. اب گوہر صاحب یہ سارے یہ لوگ ہیں بیسکلی ان کو لمبی موومنٹ کا ان کے پاس کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. یہ تو بیسکلی ڈرائنگ روم والے پالیٹکس کی ہے نا، انہوں نے یا وکیل ہیں اور یا پیچھے ماضی میں کسی اور جماعت کے ساتھ بھی تھے یہ. تو یہ بیسکلی سڑکوں کی جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے لیے مزاج اور ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس میں میرا خیال ہے بانی پی ٹی آئی کا مزاج بڑا زبردست ہے سڑکوں کی پالیٹکس کے لیے. لیکن ڈرائنگ روم پالیٹکس یا جہاں پر بارگیننگ اور یہ چیزیں، اس میں وہ مائنس ہیں، مار کھاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو ان کی لیڈرشپ یہ دونوں چیزیں بیک کر سکتی ہے. اب یہاں پر جو ہے جو بات چیت کرنا، بارگیننگ کرنا، جوڑ توڑ کرنا، اس میں شہباز شریف صاحب بہت تیز ہیں، آصف علی زرداری صاحب بہت تیز ہیں. لیکن پی ٹی آئی یہاں لیک کرتی ہے. ان کے ایک احتجاجی سیاست کے علاوہ یہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے، اور وہ بھی احتجاجی سیاست وہ جس میں پروٹیکشن ساتھ شامل ہو انتظامیہ کی. اچھا یعنی یہاں تو فوج کی سرپرستی حاصل ہو جیسے کہ اس دور میں ہوئی تھی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ ساتھ چل رہی تھی جب یہ آئے تھے حکومت میں اور اس سے پہلے. اور یہاں پھر یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے یہ احتجاجی سیاست بھی نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے یہ وہ احتجاجی سیاست بھی کر سکتے ہیں جہاں ان کو ساتھ پروٹیکشن ہو، پولیس نہ پوچھے، یہ مزے سے جائیں، رات کو جلسہ کریں، کوئی نہ پوچھے. تو یہ اس طرح کی سیاست تو کر سکتے ہیں. ڈنڈے سوٹے والی سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی انہوں نے کر کے دیکھی ڈی چوک کے اندر سارا کچھ، تو کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ ختم ہو گیا. اچھا علیمہ خان صاحبہ نے جیسے ابھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی ایسی
کیا چیز ہے کہ وہ چھوڑ دیں تو آپ انہیں جو ہے وہ رہائی کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو جو احسن صاحب بانی پی ٹی آئی کی گزشتہ 2-3 سال کی سیاست رہی ہے جس کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہی رہی، تو کیا بانی پی ٹی آئی پھر اس سیاست کو ترک کر کے یا اس کو ختم کر کے پھر سموتھ ہو جائیں گے؟ دیکھیں کیا بات کہنا یہ چاہ رہی ہے ہیں کہ علیمہ یہ خان صاحب؟ جتنی ہے کہ مذاکرات کریں گے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا مذاکرات کے لیے تیار نہیں، یہ سارے کے سارے بیانات تو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں. اچھا اب سوال ہے کہ دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں کیا وہ تیار ہیں؟ اچھا وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہی خان صاحب پٹتے رہے اینڈ پہ، یہی بات کرتے رہے، یہی دعائیاں دیتے رہے کہ میں تیار ہوں، آؤ مجھ سے آ کے بات کرو. وہ خود کہتے رہے کہ جی وہ بات کرنی کر رہے میرے ساتھ، میں تو تیار ہوں. وہی بات آج ریپیٹ ہوئی اتنے سالوں کے بعد. ہوں وہی لیما صاحبہ کہہ رہی ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ تو کہتی ہیں کہ آپ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کریں، ہم تیار ہیں، ہوں مان جائیں گے خان صاحب، آپ کہیں تو صحیح. لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. جائیں اگر کوئی بات ہے تو نہیں، گورنمنٹ سے وہ بات کریں. پی ٹی آئی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے اور کیا مطلب بات کرنے کے لیے بھی بے چین ہے؟ وہ بات کرنے کے لیے تو بے چین ہے، تبھی تو وہ کہہ رہی ہیں نا. لڑنے کے لیے کیا تیار ہے؟ ابھی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم سے بات کریں آ کر، اچھا ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، ہوں ہم وہ ڈیمانڈ پوری کر دیں گے آپ کی. یعنی عمران خان صاحب جو آپ کہیں گے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. آج تو یہ اور اس کے علاوہ بیان کیا ہے؟ بڑا کھلی سی میں نے آپ کو بات کر دی. تو تو کہہ رہے ہیں جی کیا بتائیں. آپ کو پی ٹی آئی اپنی جو روایتی سیاست ہے پھر وہ ختم کرے گی یہ نا، تو کیونکہ میں ان کی بتا روایتی رہا ہوں، سیاست میں میں تو یہ کہہ رہا ایک ہوں بڑا وہ بیہیویئر تو ہے نا، یہ وہ ہائپر جو ہوتے بھی ہیں. کریں، یہ جو بھی کریں. میں تو علیمہ خان صاحب کی بات کر رہا ہوں جو آج ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کی بہن ہے. انہوں نے آج اسٹیبلشمنٹ کو بڑا کھلی طور پر کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی ڈیمانڈ کیا، اور خان صاحب پوری کر دیں گے آپ کی ڈیمانڈ. لیکن وہ یہ ساری باتوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھے کہ یہ منت سماجت کر رہے ہیں، وہ تیار نہیں ہے. اچھا، جہاں پہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بتائیں کرنا کیا ہے، دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ میں ساری زندگی جیل میں رہ لوں گا لیکن میں جھکوں گا نہیں. دونوں چیزیں اب ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی، یا تو آپ اینٹی ہو سکتے ہیں تو یا آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں نا انہوں نے یہ اس کا دوسرا پہلو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ رہیں گے، وہ جھکیں گے نہیں. بھئی وہ رہیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں ساری زندگی بے شک رہے. ٹھیک ہے نا. قوانین ہے، اس قوانین کہتا ہے جو مقدمات ہے اس کو فیس کریں. اب اگر وہ مقدمات کریں تو وہ تو پھر عدالتوں سے جب بھی کبھی ان کو رہائی ملے گی. لیکن اس وقت جو شارٹ کٹ وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مان جائے تو کوئی راستہ بند نکل سکتا ہے اور خان صاحب باہر آ سکتے. اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار نہیں. اب یہ ان کی ڈیسپریشن ہے کہ تمام ان کے آپشنز تیزی سے ختم ہو گئے. ٹرمپ والا کارڈ بھی ختم ہو گیا، لانگ آپ مارچ کو والا بھی کیا ختم ہو لگتا ہے گیا. کہ جو اگر ٹرمپ کارڈ بھی، لانگ مارچ بھی، وہ تحریکیں چلا کے بھی دیکھ لی، پی ٹی آئی کے پاس وہ جو ایک داندی والا بیانیہ بھی تھا، پھر اس کے بعد وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا ایک بیانیہ تھا، اب پی ٹی آئی کا کوئی بیانیہ اس وقت نہیں ہے جو بک سکے آپ گا. بتائیں کون سا بک سکتا ہے؟ میں سوال کر رہی ہوں آپ میں سے، یہ اس کا میں تو کاؤنٹر آج آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا. آپ عام لفظ میں یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا چورن اب بکے گا کیسے؟ میں ان کے بیانات کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. لیما خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کوئی ہے ان کے پاس کوئی چیز، وہ تو کہہ رہی ہیں ہوں تسی دس دیو، تسی جو کہو کیسے کر لیں. اس کا مطلب ہے کچھ بھی بیچنے کو نہیں ہے، کچھ بھی چیز ایسی نہیں. یہی شیر افضل منور صاحب کہہ رہے. اب آپ کے اگر وہ سوشل میڈیا والے ہیں وہ تو بڑے روز ڈرا رہے ہوتے ہیں. میں ایک اس کو میں اینکر کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ چند ماہ کے بعد ہم وہ کر کے دکھا دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایک طرف آپ منت سماجت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ دھمکی دیتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ پاؤں پڑتے ہیں، دوسری طرف آپ گردن کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو دوسری طرف بیٹھا وہ تو بڑا مضبوط بیٹھا ہوا ہے. اب آپ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں نا، اب مجھے تھوڑی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لوں. ابھی یہ جو پاک بھارت آپ کی کشیدگی کے اندر جو رول آیا ہے، اس رول کے بعد تو ان کی پاپولیرٹی اسمان پہ باتیں کر رہی ہے. آپ عوامی سطح پہ کہتے تھے جناب ان کی مقبولیت نہیں ہے، تو اس وقت تو ان کی بھرپور مقبولیت ہے. تو اس وقت تو وہ بھی ان کو تھریٹ نہیں ہے آپ سے کہ جنہیں عوام ہمارے خلاف ہے. تو عوام تو بالکل نہیں ہے، عوام تو ان کے حق میں نکلی ہے ساری، ہم نے بھی دیکھا ہے. تو پھر آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اب جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سڑکوں پر آپ آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ٹرمپ آپ کے پیچھے نہیں آ سکتا، عدالتیں آپ کو چھوڑ نہیں رہی، گورنمنٹ کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے وہاں سے باہر بھاگ آئے ہیں، تو گھوم پھر کے آپ پھر وہ اسی سارے کارڈ کھیلنی ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب منت سماجت پہ ابھی آئے ہیں، زیادہ تیز ہوئی ہے، یا تو اس سے پہلے بھی منت سماجت تو کر ہی رہے تھے؟ اچھا چلیں اگر مذاکرات حل ہے تو مذاکرات کر لیں. دیکھیں خان صاحب جو ہے یہ تو شروع میں کہہ رہے تھے نا، آئے میرے ساتھ بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بات ہی نہیں ان سے کر رہی. ٹھیک ہے نا. اب بے بسی کا ان کا عالم ہے، یہ ان کی ڈیسپریشن ہے جس میں وہ آ گئے ہیں اس وقت. کبھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو. اچھا گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کرے، خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یعنی ہم ایک جمہوری قوت ہیں اور جمہوری طاقت ہے. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے جا کے آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، ان کے ساتھ آپ کرتے نہیں ہیں.
ہاں پھر گھوم کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو جا کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جناب صحیح ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ ڈسپریشن کا شکار ہے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی شکریہ. فی الوقت اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.